दो मस्जिदें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये सब्ज़ गुंबद बने हुए हैं, एक मस्जिद नबवी शरीफ और दूसरी ये मस्जिद बिलाल। कहा है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सलमान फारसी को यहूदी की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए तकरीबन 300 के करीब दरख्त लगाए थे। इस मैदान के अंदर आप देख रहे होंगे मट्टी है कुछ पड़ी हुई, और ये मट्टी बाहर से लाकर और मट्टी डाली गई है। असल ये राइट पे ये ट्रैक मस्जिद कुबा जा रहा है, मस्जिद नबवी जा रहा है, और लेफ्ट पे ये ट्रैक मस्जिद कुबा जा रहा है। अभी मैं घूम सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कहते थे 30 या 35 दिन के बाद वो फौत हो गई थी। उसका नाम कस्वा था, उसी उठने के नाम पर मदरसे के नाम पर मदरसा कस्वा रखा गया। असल में ये सामने बाग है, इस बाग के अंदर वो कुआं मौजूद है जो सैयदना उस्मान गनी ने यहूदी से खरीदा था। और यसरब का माना है दुखों का, तकलीफों का, बीमारियों का शहर। और तारीख की किताबों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि बाहर से गुजरने वाले काफिले भी इस शहर यसरब में नहीं आते थे कि हमें कोई बीमारी न लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना की जो टोटल आबादी थी, मदीना की बस्ती की जो आबादी थी, वो तकरीबन 4000 के करीब लोग थे। अच्छा। और आज 4400 गाड़ियाँ खड़ी होने के लिए आती हैं एक टाइम में यहाँ पे। यहाँ ये ए है, इसके नीचे बी भी है, 2 पोर्शन में। अच्छा, दो लेवल बने हुए हैं। 2 लेवल बने हुए हैं इसके। और मज़े की बात ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में टोटल 4000 और अब 4400 गाड़ियाँ एक टाइम। और मस्जिद नबवी शरीफ का जो अंदर वाला हिस्सा है, एक तो बाहर सहन है ना, जहाँ हम नमाज छतरियाँ वगैरह लगी हुई हैं और बाहर लोग बैठते हैं नमाज के लिए, या एक अंदर वाली मस्जिद है, तो उसके मर्दों औरतों को मिलाएंगे तो गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख नमाजी एक टाइम में आते हैं। और अगर मस्जिद का सहन भी पूरा हो जाए और उसकी छत भी भर जाए तो गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 7 लाख नमाजी होते हैं जो जुमे की नमाज में होते हैं। तो कहाँ 4000 की आबादी और कहाँ 7 लाख नमाजी। और इनका जो विज़न है 2030 वाला, तो वो इसको लेके जाना चाह रहे हैं तकरीबन 15 लाख नमाजियों पर। तो ये मस्जिद नबवी शरीफ को दाएं और बाएं पीछे की तरफ से मजीद एक्सटेंशन देनी है इन्होंने। आपने शायद मैंने भी देखा उन्होंने लाइब्रेरी, हाँ जी, लाइब्रेरी को उन्होंने हटा दी है। बंगाली मार्केट थी, इस तरफ लाइब्रेरी सब खत्म कर दिया उन्होंने। दुआए सफ़र पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। हमारे बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे एक मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होगा आपको। जी जी, ग्रीन कलर के ऊपर छोटा सा मीनार है। इस मस्जिद के ऊपर डोम जो बना हुआ है वो भी ग्रीन कलर में बना हुआ है। पूरे मदीना शरीफ में 2 मस्जिदें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये सब्ज़ गुंबद बने हुए हैं, एक मस्जिद नबवी शरीफ और दूसरी ये मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल 1980 के अंदर ये मस्जिद यहाँ पर तामीर की गई। सैयदना बिलाल के नाम से मंसूब है। उनका कोई मकान था या कोई हुजरा था, अल्लाह आलम। ऊपर मस्जिद है, नीचे मार्केट है। सैयदना बिलाल को कौन नहीं जानता कि वो मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, तुम चलते तो मक्का की सरजमीन पर थे, पर तुम्हारे कदमों की आहट आवाज़ में मोहम्मद जन्नत के अंदर सुन के आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल, ज़मीन के किसी भी हिस्से में दफन किए जाओगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मेरे कदमों से उठाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल, कल क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी सवारी की नकेल को, रस्सी को पकड़कर मेरे साथ जन्नत में दाखिल होने वाले तुम ही होगे। तो उनका यहाँ कोई मकान था या कोई हुजरा था, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। सैयदना बिलाल रंग के काले थे, हबशी थे, ग़ुलाम थे, लेकिन अल्लाह की वहदानियत पर ईमान था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन था कि अल्लाह के नबी ने क्या क्या मर्तबे अता फरमाए। ये सामने मस्जिद बिलाल, अल्लाह के नबी ने क्या क्या मर्तबे अता फरमाए कि जब सन 8 हिजरी के अंदर मक्का फतह हुआ और मुसलमान फातेह बन के मक्का में दाखिल हुए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल, ये वो सरजमीन है कि जिसकी गलियों में तुम्हारे गले में तोक डाल के घुमाया जाता था, तब तुमने मोहम्मद मोहम्मद कहना न छोड़ा। ये वो मक्का है कि जिसकी तपती हुई रेत पर लिटा कर तुम्हें मारा जाता था, तब तुमने अहद अहद कहना न छोड़ा। तो आज हम फातेह बन के मक्का में दाखिल हुए, हम हाकिम हुए, ये महकूम हुए, हम आका हुए, ये गुलाम हुए। तो मैं तुम्हें मोहम्मद हुक्म देता हूँ, काबा शरीफ की छत पर चढ़ो और उसी रब की किबरियाई को बुलंद करो, उसी मोहम्मद की रिसालत को बुलंद करो कि जिसको हालत मज़लूमियत में तुमने न छोड़ा। तो सैयदना बिलाल का नाम लेते हैं, 1400 साल गुजर गए उनको दुनिया से गुजरे हुए, आज भी उनका नाम लेते हैं तो रूह को ताजगी मिलती है, ईमान को ताजगी मिलती है। अल्लाह हमें भी बिलाल जैसा ईमान नसीब फरमाए और उन जैसा इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। और कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर हुज़ूर की शिफ़ाअत बिलाल के साथ अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। तो
تو ان کے نام سے منسوب ہے. نمازوں کے اوقات میں کھلتی ہے. آج کل جو بنگالی مارکیٹ ختم ہو گیا نا، اس کے بعد حاجی سارا اس طرف آ گیا. ابھی دیکھیں کتنی دور دور سے حاجی چل کے جا رہے ہیں. تو یہ سارا حاجی اس طرف آیا ہوا. تو آج کل یہ مسجد بلال کے نیچے جو مارکیٹ ہے تو خوب اس میں رونق لگی ہوئی ہے. اچھا. تو سارا سستے والا جو مارکیٹ ہے وہ سب اس طرف منتقل ہو گئی ہے. تو سب اس طرف آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے وہ مبارک لوگ ہوتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم و اسماعیل سامنے پہاڑ پر چڑھو، کائنات کے لوگوں کو، انسانوں کو آواز لگاؤ کہ اے کائنات کے انسانوں، اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی، مرکز تجلیات کی تعمیر مکمل ہو چکی، آؤ اس کا طواف کرو، زیارت کرو، عبادت کرو. تو جناب ابراہیم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے مولا، میری اس آواز کو ان بیابان پہاڑوں میں، ان صحراؤں میں کون سننے والا ہے؟ نہ یہاں کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ درند، نہ پرند، نہ چرند، میں کس کو آواز لگاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے ابراہیم، آپ کا کام تو آواز کا لگا دینا ہے، آواز کا پہنچانا مجھ رب کا کام ہے، آپ صدائے مبارک، آواز مبارک لگا دیجئے. اور یہ جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا. 17ویں پارے کی ایک سورت ہے سورۃ الحج، اس کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اے ابراہیم لوگوں کو آواز لگاؤ کہ وہ اس گھر کی زیارت کو آئیں، عبادت کو آئیں، طواف کو آئیں. چنانچہ سیدنا ابراہیم نے آواز لگائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سیدنا ابراہیم کی اس آواز مبارک کو کائنات کے تمام انسانوں کے کانوں تک پہنچایا، بلکہ ان لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچایا جو ابھی تک عالم ارواح میں تھے، یعنی روحوں میں تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن مبارک لوگوں نے سیدنا ابراہیم کی اس آواز مبارک پر، اس صدائے مبارک پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا، رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو ان کی زندگی میں اتنی ہی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان حج یا عمرہ کے ارکان کو، افعال کو اس طور پر ادا کرتا ہے، اس دوران کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کوئی بری بات نہیں کرتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر کو ایسے ہی لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دن بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. میرے دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہوں گے کھجوروں کے باغات شروع ہیں، اس طرف بھی باڑ لگا کے کور کیا ہوا ہے، یہ بلڈنگوں کے پیچھے بھی باڑ لگا کے کور کیا ہوا ہے. اب یہ روڈ نہیں، اب یہ جو روڈ بنا ہوا ہے بیچ میں، یہ روڈ والی جگہ پر بھی باغ ہی تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر دیے گئے. یہ باب الاوالی کا علاقہ ہے، روڈ بنا دیے گئے، بلڈنگیں بنا دی گئی. یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کو یہودی کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے تقریباً 300 کے قریب درخت لگائے تھے. یہ میرے دائیں اور بائیں یہ پورا وہی علاقہ ہے. لیکن اب یہ کہہ دینا ہے کہ یہ وہی درخت ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لگا گئے تھے، ایسے مناسب نہیں، کیونکہ پیڑ کی ایک عمر ہوتی ہے 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. البتہ یہ سرزمین ساری وہی ہے اور یہ انہی کی نسلوں میں انہی اس کی نسلوں میں سے لگتے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں پر عجوا بھی پائی جاتی ہے، عنبر بھی پائی جاتی ہے، قلمی بھی پائی جاتی ہے، ساری کھجوریں یہاں پر پائی جاتی ہیں. تو باغ سلمان فارسی کے نام سے یہ پورا علاقہ بھی مشہور ہے اور اس کو باب الاوالی بھی کہتے ہیں. کہ باب الاوالی یہ مدینہ منورہ کا قدیم ترین علاقہ تھا کہ اس وقت یہ یہود کے پاس تھا، وہ یہاں باغبانی کیا کرتے تھے، زراعت کیا کرتے تھے. یہ سارا علاقہ اسی کے اندر ہوتا ہے. ابھی یہ میرے رائٹ ہینڈ پر دیکھیں گے جہاں باغ ختم ہو رہا ہے، اس باغ کے آگے ایک کھلا میدان پڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا. یہ ہمارے رائٹ ہینڈ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خالی میدان سا پڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس میدان کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں کہ مٹی ہے کچھ پڑی ہوئی، اور یہ مٹی باہر سے لا کر اور مٹی ڈالی گئی ہے. اصل مٹی اس کے 2-3 فٹ نیچے ہے. جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں نا ایک گاچی ٹائپ کی مٹی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں نا، اسکول کے بچے تختیاں صاف کیا کرتے تھے اس سے. آج کل پاکستان میں اس کو ملتانی مٹی کہتے ہیں، ملتانی مٹی ہوتی ہے وائٹ کلر. اصل مٹی اس طرح کی مٹی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا کچھ کوڑ کا مرض اس وقت کچھ زیادہ تھا. کوڑ آپ سمجھتے ہوں گے کہ جلد خراب ہو جایا کرتی تھی، دانے وغیرہ نکل آیا کرتے تھے. تو صحابہ آتے یہاں سے مٹی اٹھاتے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت والی انگلی پر اپنا لعاب پاک لو یہ لگاتے اور اس لعاب کو اس
مٹی کے اندر رکھ دیتے اور پھر ایک دعا پڑھ کر پھونک مارتے. صحابہ اکرام اس مٹی کو جس بیماری میں بھی استعمال کرتے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتے. لوگ آیا کرتے تھے مٹی یہاں سے اٹھایا کرتے تھے. تو یہاں کے علماء یہ کہتے ہیں بھائی خالی مٹی میں شفا نہیں تھی, شفا جو تھی وہ اللہ کے نبی کے لعاب کے اندر تھی. اب مٹی تو موجود ہے مگر سرکار کا لعاب تو ہمارے پاس موجود نہیں, اس لیے پھر وہ شرک اور بدعت کا نام دے کر انہوں نے اس کو ختم کیا اور باہر سے مٹی وغیرہ لا کے ڈال کے اس کو بھر دیا. اس کو خاک شفا والا میدان کہا جاتا تھا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینے کے ذرے ذرے میں شفا ہے, جو نہ مانے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے. آپ جب واپس مدینہ کے لیے لوٹے, مدینہ میں داخل ہوئے تو اچانک کچھ گرد و غبار اٹھا, جیسے آندھی اٹھتی ہے نا, آندھی چلتی ہے, مٹی چل پڑتی ہے, تو وہ اٹھا. تو صحابہ کرام نے جلدی جلدی اپنے چہروں کو ڈھانپنا شروع کیا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تم لوگ اپنے چہروں کو نہ ڈھانپو, میں نے اس شہر کے اندر تمہارے لیے رب سے شفا کو مانگا ہے. تو انہوں نے کہا مدینے کے ذرے ذرے میں شفا ہے. یہ جو ٹریفک لائٹ ہے نا میرے سامنے, آپ اس لائٹ کے بالکل درمیان میں سے گزروں گا تو میرے رائٹ اور لیفٹ دیکھیے گا, پیدل چلنے والوں کے لیے ایک ٹریک بنایا گیا, یہ بھی بنا ہے کووڈ میں. یہ رائٹ پہ یہ ٹریک مسجد قباء جا رہا ہے, مسجد نبوی جا رہا ہے, اور لیفٹ پہ یہ ٹریک مسجد قباء جا رہا ہے. ابھی میں گھوم صرف یہ دکھانے کے لیے آپ بنایا ہوں, ادھر سے واپس ہی گھوموں گا تو آپ کو نظر آئیں گی. مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء تک یہ ٹریک جو ہے 3 کلومیٹر کا ٹریک ہے, اور اس ٹریک کا نام رکھا ہے درب السنہ, کہ سنت والا راستہ. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے مسجد قباء جو جایا کرتے تھے ہر ہفتے والے دن فجر کی نماز کے بعد, وہ اس راستے سے جایا کرتے تھے. ہر ہفتے فجر کی فجر نماز, کی نماز کے بعد بالکل آپ ایسے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے فجر کی نماز پڑھ کے. اور آپ نے جو مٹی والی جو حدیث سنائی ہے وہ بھی میں نے خود پڑھی بھی ہے اور دعا بھی میں نے پڑھی ہے. کیا بات ہے. تو یہ سامنے ٹریفک لائٹ, دائیں طرف مسجد قباء ہوگی ہمارے, اور بائیں طرف یہ مسجد نبوی کو یہ ٹریک جا رہا ہے سیدھا. تو درب السنہ اس کا راستہ, اس راستے کا نام انہوں نے رکھا. یہ رائٹ پہ دیکھیے گا پیچھے مسجد قباء کی مینار وہ دور نظر آ رہا ہے, یہ راستہ جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں بالکل بھی جا رہے ہیں پیدل. اور یہ میرے رائٹ ہینڈ پر مسجد جمعہ, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جو سب سے پہلا جمعے کا خطبہ دیا تھا وہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے. قبیلہ بنو سلمہ یہاں بنا, قبیلہ بنو سلیم رہتے تھے یہاں. اور اگر میں لیفٹ ہینڈ دیکھیں پرانی سی بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی, مدارس قصوہ کے نام سے سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی جی جی, یہ مدرسہ قصوہ سعودی بچوں کا اسکول ہے, اور یہ اسکول اس جگہ پر بنایا گیا, مدرسہ اس جگہ پر بنایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کے اندر تو انصار صحابہ کی بچیوں نے کھڑے ہو کر آپ کو ویلکم کیا تھا, اور یہ اشعار بھی پڑھے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداعی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی مبارکہ کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال کی عمر میں خریدا تھا اور 400 دینار میں خریدا تھا, اور وہ اونٹنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سال رہی. اور اس اونٹنی پر بیٹھ کر میرے نبی مکہ سے مدینہ آئے تھے, اس اونٹنی پر بیٹھ کے میرے نبی نے آخری حج کو ادا فرمایا تھا. اس اونٹنی پر بیٹھ کر میرے نبی نے 5 جنگوں میں شرکت کی تھی. کہ وہ اونٹنی جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے, اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے. 30 یا 35 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی تھی. اس کا نام قصوہ تھا, اسی اونٹنی کے نام پر مدرسے کے نام بھی مدرسہ قصوہ رکھا گیا. علاقہ ہے پوش علاقہ ہے ذرا, اور یہ بھی داخل ہوں گے جس علاقے میں, اس کو حی بیر عثمان کہا جاتا ہے. حی آپ جانتے ہوں گے عربی محلے کو کہتے ہیں, بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ کہا جاتا ہے. اور سیدنا عثمان غنی کو کون نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے نبی کے تیسرے خلیفہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی ان کے نکاح پہ آئی اور ان کو ذوالنورین کا لقب ملا. اور دوسری بیٹی کی وفات کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو یہ کہ بات دیگر ہے, میں آپ سے نکاح کر دیتا. اور فرمایا عثمان ہر نبی کا جنت کے اندر ایک دوست, ایک رفیق اور ساتھی ہوگا, میرا جو جنت کے اندر دوست, رفیق اور ساتھی ہوں گے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارا ان کا علاقہ ہے. اصل میں یہ سامنے باغ ہے, اس باغ کے اندر وہ کنواں موجود ہے جو سیدنا عثمان غنی نے یہودی سے خریدا تھا. دیکھ رہے ہیں سامنے لکھا ہوا ہے وقف بیر عثمان بن عفان. پورا بھی اس کے اندر کام ہو رہا ہے, اس کا یہ اس کے اندر ہے, اس باغ کے اندر وہ کنواں, کہ یہ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا, یہودی کی ملکیت میں تھا, یہودی اس کا مالک تھا, مگر وہ بدبخت پانی کو بیچا کرتا تھا.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع کے ایام میں تھوڑے سے حالات اچھے نہیں تھے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا بھائی کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دے اور میں محمد اس کو جنت کی بشارت دے دوں کہ لوگوں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو سیدنا عثمان غنی مدینہ کے جو کہ تاجر تھے، وہ مدینہ سے چل کر یہاں تشریف لائے اور اس یہودی سے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ یہودی پہلے تو کنواں بیچنے کے لیے راضی نہیں تھا، جب راضی ہوا تو آدھا کنواں دے بیٹھا۔ آدھے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن تم لوگ پانی بھر لیا کرو اور ایک دن میں پانی کو سیل کیا کروں گا۔ جب مسلمانوں کی باری ہوتی تو سیدنا عثمان غنی نے اعلان عام فرما دیا بھائی جو لوگ جتنا مرضی پانی بھر کے لے جائیں، ہم کسی کو منع نہیں کریں گے، کسی سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ لوگ آتے 2 دن کا پانی بھر کے لے جاتے، اگلے دن کوئی پانی خریدتا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا عثمان اب لوگ مجھ سے تو پانی خریدتے نہیں، آپ ایسا کیجئے کچھ پیسے اور دے دیجئے، یہ سارے کا سارا کنواں ہی آپ لے لیے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید لیا۔ تو پہلے اس کنویں کا نام جو تھا وہ تھا بیر روما، اور پھر اس کے بعد پڑا بیر عثمان۔ روما اس یہودی کا نام تھا، قبیلہ بنو غفار سے اس کا تعلق تھا۔ پھر جب سیدنا عثمان غنی نے خریدا تو اس کا نام بیر عثمان پڑا۔ ابھی بند ہے، تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان حج یا عمرے کا احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کو نکل پڑتے ہیں تو اللہ پاک اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حرم کی نیکی بھی بتلا دیجیے، تو جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کے حرم مکہ کی ایک نیکی تو 1,00,000 نیکیوں کے برابر، میرے حرم مدینہ کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر۔ تو اس وقت ہم لوگ اللہ کے نبی کے حرم میں موجود ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں گے 50,000 نیکی ہے، اور مکہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں گے 1,00,000 نیکی ہے، اور جب لوٹ کے لاس اینجلس میں سبحان اللہ کہیں گے تو صرف 10 نیکی ہے۔ تو اللہ نے جو وقت عطا فرمایا سے قیمتی بنا لیجیے، اور رب کی طرف سے عطا ہونے والی رحمتوں کو نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے حصے میں ڈال لیجیے۔ تو اس وقت ہم لوگ اللہ کے نبی کے حرم میں موجود ہیں، اور یہ مدینہ میرے نبی کا حرم ہے، شہر ہے جس کو خود اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا، اور یہ وہ حرم ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جس کے محبت کو بھی اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، جس کی زمین کی پاکیزگی کو اور برکت کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں آئے تھے تو مدینہ کا نام یثرب تھا، اور یثرب کا معنی ہے دکھوں کا، تکلیفوں کا، بیماریوں کا شہر۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ باہر سے گزرنے والے قافلے بھی اس شہر یثرب میں نہیں آتے تھے کہ ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہم کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ وہ یہاں کے رہنے والوں کو میسج دیا کرتے تھے ملاقات کرنی ہے شہر سے باہر آؤ، ہم لوگ شہر میں نہیں آئیں گے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے، اس بات کو یہ روکتا ہوں، یہ سامنے دیکھیں آپ کو ایک جنگلہ سا نظر آ رہا ہے، جی ظالموں نے درخت ہی کاٹ دیے، یہ دیکھ رہے ہیں سب سامنے سے ایک سبز اور وائٹ کلر ہوا ہوا ہے، سامنے یہ جنگلہ سا لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ جی جی یہ قبیلہ بنو ثقیفہ کا باغ تھا، یہ بھی کاٹے درخت انہوں نے شاید 2-3 دن ہوئے اس کو، اس کے اندر کھجوروں کے درخت لگے ہوتے ہیں، ایک درخت ابھی وہ پرانا سا لگا ہوا ہے کھجوروں کے کافی طرح۔ یہ پہلے جو ہوٹل پیچھے نظر آ رہے ہیں نا، پہلے ہوٹل وہ آگے تھے وہاں پہ، یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ہوٹل وہاں پہنچ گئے، یہ سارا علاقہ مسجد نبی کے اندر آ گیا۔ تو یہ باغ قبیلہ بنو ثقیفہ کا باغ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیٹھ کر جو بیعت ہوئی تھی نا، وہ یہاں پر ہوئی تھی، اس جگہ کے اوپر ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مدینہ کا پرانا بازار تھا، اس وقت حضور کے زمانے میں یہاں بازار لگتا تھا، اور قبیلہ بنو ثقیفہ کے لوگ رہا کرتے تھے، تو سارے اہل مدینہ یہاں جمع ہوئے، اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی وہ یہاں پر یہ معاملہ پیش آیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور یوں دعا مانگی، اے اللہ جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی، اب اس سے زیادہ آپ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت کو ڈال دیجئے، اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے بابرکت اور زرخیز بنا دیجئے۔ اور آپ علیہ السلام نے شہر کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ رکھا، یثرب سے بدل کر طیبہ طابہ رکھا، 50 کے قریب اس کے نام ہیں۔ تو پہلے لوگ نہیں آتے تھے کہ بیماریاں نہ لگ جائیں، اور اب بیمار آتے ہیں کہ شفا مل جائے، کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ کھجوریں پہلے بھی پائی جاتی تھی، لیکن جب نبی پاک کی دعا ملی تو عجوہ شفا بنی۔ فرمایا کہ جو شخص صبح نہار منہ 7 دانے عجوہ کھجور کے کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ مدینہ پہلے بھی موجود تھا، لوگ یثرب کے نام سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، بھاگتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تو اس کی مٹی خاک شفا بنی، آنکھوں کا سرما بنی۔ تو یہ سب نسبتوں کی بات ہے کہ اللہ کا شکر اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ان کی نسبت نصیب فرمائی جن کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے رہے۔ تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی میرے اس شہر مدینہ میں آیا اور پھر اس کو یہاں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی، کوئی بات ناگوار گزری، اس نے اس کو برداشت کر لیا اور اس پر صبر کر لیا، تو کل قیامت کے دن میں محمد اپنے اس امتی کے لیے سفارش کرنے والا بنوں گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی میرے شہر مدینہ میں آیا اور اس کے آنے کا مقصد، ارادہ اور نیت صرف یہ تھی کہ میری زیارت کو آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ مدینہ کی زندگی کو اختیار کرے اور مدینہ کی موت کو قبول کرے، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص مدینہ میں فوت ہوا کل قیامت کے دن مجھ محمد کے پڑوس سے اٹھے گا اور میں محمد اس کی سفارش کرنے والا بنوں گا۔ تو اسی بنا پر خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ یا تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا یا پھر اپنے پیارے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت عطا فرمانا۔ اللہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی، شہادت بھی ملی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس بھی انہیں حاصل ہوا۔ آج جب ہم اللہ کے نبی پر سلام پیش کرتے تو ساتھ میں سوئے ہوئے ابو بکر اور عمر پر بھی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ اس شہر سے اتنی محبت رکھتے تھے، باہر کبھی تشریف لے جاتے، واپس مدینہ آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے مدینہ کی آبادی کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ جلد سے جلد میں مدینہ میں پہنچ جاؤں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ شروع کے ایام میں کچھ لوگ شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے مدینہ ان کے حق میں بہتر تھا تو یہ کبھی مدینہ کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ یہ آپ علیہ السلام کا شہر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔